बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू के साथ में इफ्तिखार काज़मी और गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है। इस सूरत हाल के पेश नज़र फ़ौज तलब करने का फ़ैसला किया गया है। इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि चौधरी फरीदुल्लाह जो है अटक जेल के मेहमान बना दिए गए हैं। कल रात उन्हें अटक जेल पहुँचा दिया गया था। लाहौर से उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। डंडा डोली करके बदरिया कार उन्हें अटक पहुंचाया गया रातों रात, और रात उन्होंने अटक जेल में गुजारी है। एक और बड़ी खबर सदर आरिफ अलवी के हवाले से है। मैंने कल अपने वीलॉग में आपको बताया था कि आरिफ अलवी साहब इलेक्शन के हवाले से कोई तारीख देने वाले हैं, तो उस हवाले से कल काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई और एक हलचल मची रही। एक मारूफ सहाफ़ी ने इस हवाले से खबर दी है कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की मुबैना तौर पे तारीख दिए जाने के इरादा ज़ाहिर करने की वजह से हलचल मची रही, और दो हम शख्सियात ने ईवान सदर में कल सुबह सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब से जाकर मुलाकात की और सदर आरिफ अलवी साहब को उनके इस इरादे से बाज रखने की कोशिश की, जो वो जिस इरादे के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि पहल कौन करेगा। तो सदर आरिफ अलवी साहब का हाल ये कि उड़ने भी ना पाए थे कि गिरफ्तार हुए हम, और इससे पहले को इलेक्शन की तारीख दे के पाकिस्तान के अंदर कोई नया क्राइसिस क्रिएट करते, कोई जग हसाई का सामान करते, वो धर लिए गए हैं। मुलाकात आर्मी चीफ और DISI के हवाले से है, और ये खबरें ज़ेर गर्दिश है कि दोनों हजरात ने तकरीबन 2 घंटे सदर ममलकत के साथ ईवान सदर में गुजारे और तन्हाई में गुजारे। जिस जगह पर यह मुलाकात की गई वहाँ पे सदर के स्टाफ को भी बल्कि चिड़िया को पर मारने की इजाज़त नहीं थी। इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा महंगाई आसमान पर पहुंच गई है, बल्कि 7वें आसमान तक पहुंच गई है, और इसी तरह आवाम का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है, और जले पे नमक छिड़क रही है निगरान हुकूमत। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। आज जमात इस्लामी की अपील पर मुल्क की हड़ताल की कॉल है, और जमात इस्लामी का भी इम्तहान और पाकिस्तान के अवाम का भी इम्तहान है कि वाकई वो महंगाई से तंग है, और वो महंगाई को जेन्युइनली समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत का या पिछले हुकूमतों का कारनामा है, या वो समझते हैं कि ये जो 2017 या 2018 में एक वेंचर हुआ था हुकूमत की तब्दीली का, ये उसका नतीजा है। क्योंकि अवाम का रिएक्शन ये बताता है कि वो समझते सब है कि ये मामला क्या है, लेकिन चूँकि बात जो है वो अब उनके असाब पर हावी होती जा रही है, उनके बस से बाहर होती जा रही है, तो उनका रिएक्शन बड़ा जेन्युइन फितरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। इतलात ये कि वहाँ पे खासी कशीदगी पाई जाती है। पिछले दिनों वहाँ पर एक आलम दीन के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई थी, और उसमें खासी संगीन किस्म की दफ़ात लगाई गई थी, और ये एक बिल है जो कि पिछली हुकूमत ने जाते जाते मंजूर करने के लिए ईवान सदर भेजा था। उस बिल के ख़िलाफ़ वहाँ की जो कम्युनिटी है, गिलगित बल्तिस्तान की जो आबादी है, उन्होंने एहतजाज किया। जिस आलम दीन ने एहतजाज किया उनके खिलाफ FIR काटी गई, और उस पर फिर रिएक्शन शुरू हुआ, और पूरे शहर में कशीदगी की एक फ़ज़ा नज़र आती है। तो अब फैसला ये किया गया कि जो गिलगित बल्तिस्तान के बड़े शहर हैं उनमें स्काउट्स, रेंजर और FC तैनात की जाएगी, और फ़ौज भी बुलाई जाएगी, और दफ़ा 144 लगा दी गई है, ताकि गैर जो इज्तिमात हैं वो ना हो, गैदरिंग ना हो, और सड़कें बंद करके जो मुजाहरे किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इतना संगीन मसला पैदा हो गया कि रोड्स बंद कर दिए गए, रोड ब्लॉक है। और मुतालबा ये है कि एक तो बिल की वापसी का मुतालबा है, एक उस आलम दीन की के खिलाफ जो पर्चा हुआ है, जो FIR है, उसकी वापसी का मुतालबा किया गया है, क्योंकि उसमें भी बड़ी संगीन दफात लगाई गई हैं। दूसरी बड़ी खबर है चौधरी फरीदुल्लाह की, और फरीदुल्लाह साहब कल गिरफ्तार हुए, और जैसी उनकी गिरफ्तारी हुई वो बड़े अजीबोगरीब अंदाज में हुई थी, और किसके हुक्म पर हुई, क्यों हुई, ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया, लेकिन कुछ और इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको बताते हैं कि ये सब मामला क्या है, और ये सबको पता है कि फरीदुल्लाह साहब के का असल जुर्म क्या है, और वो जुर्म जो है उन्हें कहाँ तक ले जाएगा, और इस उम्र में क्यों वो चाहते ये है कि वो ख़ुद को ख्वार करें। इन हालात में जब इमरान खान के अपना साया भी उनका साथ नहीं दे रहा, और उनके बड़े बड़े जय्यद किस्म के रहनुमा, पुराने घाक किस्म के फाउंडर मेंबर जो उनके दाएं बाएं लेफ्ट राइट जिन्होंने पार्टी बनाई,
اور پارٹی کے ساتھ انہوں نے اچھے برے حالات دیکھے، وہ بھی عمران خان کا ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ بڑا تاریخ ہے، لیکن ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فی الحال تو ان کا سیاسی فیوچر کوئی نہیں، اور عمران خان کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں جو خود کبھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں، اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے دھتکارے ہوئے ہیں، نکالے ہوئے ہیں، تو اب اپنے زخم چاٹنے پر مجبور ہے۔ تو جو سیاسی لوگ تھے جن کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں تھا، وہ تو لیفٹ رائٹ ہو گئے، لیکن جن لوگوں خصوصاً جن کا گیٹ نمبر 4 بند ہوا ہے، اور جو مراد کا فائدہ بھی اٹھاتے رہے، اقتدار بھی انجوائے کرتے رہے، کبھی وزیر اعلیٰ بن گئے، کبھی اسپیکر بن گئے، اور کبھی اسمبلی توڑ دی، اور کبھی کچھ کر دیا۔ تو چودھری پرویز کا جو بڑا واضح جرم یہ ہے کہ ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے اسمبلی نہیں توڑنی، چاہے عمران خان کہے، چاہے عمران خان کا کوئی اور ہوتا سوتا بھی کہے، اسمبلی نہیں آپ نے توڑنی۔ آپ چاہے عمران خان کے ساتھ رہیں چاہے نہ رہیں، لیکن اسمبلی توڑنے سے پاکستان کے اندر کرائسس آئے گا، معاملات خراب ہوں گے، تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن پرویز صاحب نے محبت عمران میں کہہ لیں یا اپنے بیٹے کی محبت میں، کیونکہ پرویز صاحب پر ان کا بیٹا مونو سلائی غالب آ چکا ہے، اور مونو سلائی نے اپنے والد کو اس طرح ٹریپ کیا کہ انہوں نے چونکہ دوسری شادی کر لی نا چودھری پرویز نے، مونو سلائی کی والدہ کے اوپر ایک اور خاتون، یعنی جسے سوتن کہتے ہیں، وہ لے آئے۔ تو اب مونو سلائی باپ سے بدلہ تو لے نہیں سکتا، تو ماں کا بدلہ لینے کا اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ باپ کو کسی ایسے معاملے میں پھنسا دے جہاں سے وہ نکل نہ پائے۔ تو چودھری پرویز سے مونو سلائی نے جتنا بدلہ لینا تھا وہ لے لیا، خود وہ باہر بھاگے ہوئے ہیں، اسپین میں اور باقی ملکوں میں عیش کر رہے ہیں، اور وہاں سے کبھی ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ اور باپ جو ہے وہ اس عمر میں ساری زندگی پرویز نے جیل کا منہ نہیں دیکھا، ساری زندگی پرویز نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے۔ چودھری شجاعت نے انہیں قادآور لیڈر بنا دیا، اور یہ ان کا بنیادی طور پر ویژن ہے چودھری شجاعت کا، جس کی وجہ سے چودھری پرویز سیاست کے اندر بہت فلرش کرتے رہے۔ تو چودھری پرویز نے سوچا ہوگا کہ اب چودھری شجاعت کے سائے سے نکل کے ذرا انڈیپینڈنٹ سیاست بھی کر لے، اور آخری عمر میں یہ مزہ بھی چکھ لے۔ تو یہ آخری عمر میں جو عشق ہوتا ہے اور آخری عمر کی جو محبت ہوتی ہے، وہ انسان کو ہمیشہ رسوا کرتی ہے۔ تو پرویز صاحب کو آخری عمر میں عمران خان صاحب سے عشق ہو گیا، عشق ہی کہہ سکتے ہیں نا، کہ حب عمران میں وہ اب اٹک جیل پہنچا دیے گئے۔ کل جب انہیں کل گرفتار کیا گیا اور انہیں سفید گاڑی میں لوگ لے گئے، تو پولیس وہاں موجود تھی، ڈی آئی جیز لیول کے لوگ موجود تھے، اور لیکن وہ کوئی بھی ان کو نہیں روک سکا، کیونکہ جو گرفتار کرنے والے لوگ تھے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ تھے، اور وہ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ پولیس افسران کی موجودگی میں ان کو پرائیویٹ کار میں ڈال کے لے گئے۔ کوئی 2 4 5 10 ڈالے، بہت زیادہ گاڑیاں نہیں تھیں، بلکہ چودھری پرویز ان کے ساتھ جو قافلہ تھا اس میں لوگ زیادہ تھے، اور میڈیا کی بڑی تعداد تھی، لیکن چند لوگوں نے نکالا پرویز کو گاڑی سے اور اپنی گاڑی میں ڈالا، اور سیدھے نان سٹاپ بریک جا کے لگائی اٹک جیل میں۔ اور اسلام آباد میں بھی لوگ انتظار کرتے رہے کہ پرویز کو وہاں لے کر آئیں گے یا کہیں اور لے کر آئیں گے، کیونکہ جو گرفتاری ہے وہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ڈالی گئی ہے، اور ان کے اوپر MPO 3 لگایا گیا، 15 روز کے لیے انہیں اٹک جیل میں بند کیا گیا۔ اس سے پہلے ان کا میڈیکل بھی کرایا گیا ہے، اور میڈیکل چیک اپ میں پتہ چلا جی چودھری پرویز صاحب بڑے ہٹے کٹے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ جیل میں ان کو صحت کا معاملہ نہیں رہے گا۔ کل جب انہیں لاہور سے لے جایا گیا تھا تو انہوں نے چلنے پھرنے سے معذوری ظاہر کی تھی، تو پھر پولیس کہہ لیں یا جو لوگ انہیں لے کر گئے، ظاہر ہے وہ سرکاری لوگ تھے، انہوں نے ڈنڈا ڈولی کر کے ان کو جس طرح گاڑی میں ڈالا، وہ اپنے پاؤں پہ چل کے نہیں گئے۔ تو اب اللہ کرے وہ جیل سے اپنے پاؤں پہ چل کے واپس آئے۔ اب قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب اٹک جیل میں بند ہیں، اور وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں چودھری پرویز صاحب۔ اب ان کو نمبر تو پتہ نہیں لگے گا کہ نہیں لگے گا، اور لگنا چاہیے، کیونکہ جیل میں جو بھی قیدی جاتا ہے اسے نمبر تو لگتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کیس میں گیا ہو، تو سزا کے لیے گیا ہو، جوڈیشل کے لیے گیا ہو، یا MPO کے تحت بند ہو، تو نمبر لگتا ہے۔ تو اب پرویز صاحب جو ہے وہ سمجھ لے کہ عمران خان صاحب کے ہمسائے بنا دیے گئے۔
اب صدر اور چیئرمین دونوں ہی اٹک جیل کی مختلف بیرکوں میں بند ہیں. تو میں نے پچھلے آپ کو ویلاگ میں کہا تھا کہ مجھے خدشہ یہ کہ کہیں ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ اٹک جیل کو پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر نہ کر دے. جتنی عمران خان کو رعایتیں دی جا رہی ہیں, جتنی فیسلٹی دی جا رہی ہے, اب چودھری پرویز بھی وہاں پہنچا دیے گئے ہیں. کچھ دنوں بعد شاہ محمود قریشی بھی اٹک جیل کے مہمان ہو جائیں گے, اور بھی کوئی 2-4 لوگ ہوں گے. تو ایک سیکٹریٹ جو ہے وہ اٹک جیل بن سکتا ہے پی ٹی آئی کا جیل کے اندر. تو یہ صورتحال ہے. اس لیے کہتے ہیں نا, ہتھا دیاں دتیاں گنڈا دندا نل کھولیاں پہندیاں. اس کے علاوہ جو دوسری بڑی خبر ہے وہ صدر عارف علوی کے حوالے سے ہے, اور وہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا ہی تھا. اور اس کی مزید ڈیٹیل یہ ہے کہ کل جب یہ خبر مختلف ذرائع سے میرے پاس بھی پہنچی تھی کہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ کچھ وینچر کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ممکن ہے کہ ایک خط لکھے اور اس خط میں الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. ان کا جو بیہیویئر تھا اور جو ان کا کہتے ہیں نا جو ان کے چال چلن تھے وہ یہ بتا رہے تھے. اور یہ بھی اطلاعات تھی کہ ان کو جیل سے بشرا بی بی کے ذریعے ایک پیغام بھجوایا گیا ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں, تو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں. جہاں تک جیل کی قید اور سزا کا معاملہ ہے اس کو تو کافی حد تک ہماری عدلیہ کے مہربان ججوں نے آسان کر دیا ہے. تو اگر الیکشن بھی ہو جائیں گے تو لٹکتے لٹکتے بھی عمران خان جو ہے وہ 15 دن 1 مہینہ اور جیل میں گزاریں گے, اور الیکشن کی ڈیٹ اگر آ گئی تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا رفع دفع ہو جائے گا, سزائیں بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اب عمران خان صاحب کی جو مختلف مقدمات میں پیشی ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی نا. تو یہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کچھ چیزیں بتائی تھی, اگر نہیں تو آپ دوبارہ وہ ویلاگ دیکھیں. اب جو انہوں نے تاثر دیا کہ وہ مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں علوی صاحب, کنفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں, تو انہوں نے یہ بات باہر آ گئی. تو پھر اس کے بعد جو ہونا تھا, یعنی وہ جو صاحبان ہیں جو ان کے معالج ہیں علاج کرنے والے, کیونکہ بہت سے لوگوں کا علاج جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے, وہ حکیم کے پاس ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا. تو کچھ لوگوں کا علاج کرنے میں بڑے آسان ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی علوی صاحب ایک وینچر کر چکے ہیں. علوی صاحب نے ایک ڈرامہ کیا تھا کچھ روز پہلے, جب انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بل پہ دستخط نہیں کیے. اس کے بعد بھی پھر وہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی گئے تھے اور انہوں نے ملاقات کی تھی, اور پھر یہ معاملہ جو ہے نا رفع دفع کرایا تھا. علوی صاحب نے اپنے پرنسپل سیکرٹری پہ مدعا ڈال کے اس کو فارغ کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد اس موضوع کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی, اور نہ ہی اس کو کوئی ایشو بنایا گیا. یعنی نہ پی ٹی آئی نے بھی اس کو ایشو بنایا. پی ٹی آئی اگر چاہتی تو وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیتی کہ جناب دیکھیں علوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سائن نہیں کیے, یہ قانون کیسے بن گیا. تو عدالتوں میں بھی یہ معاملہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے نہیں اٹھایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک فلوٹ کر رہا تھا. یعنی علوی صاحب نے کہا کہ نہیں اب اس کے اوپر فوج نے تھوڑا سا ریئیکٹ کیا ہے تو اب اس پہ خاموش ہو جائیں. وہ دیکھتے ہی ہے کہ یعنی ڈراؤ ڈر جائے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ ڈر جاؤ, یہ حال ہے نا, یہ حال ہے. تو کل جو لاہور ہائی کورٹ نے کیا وہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک تکا لگاؤ اور پرویز الہی کو گھر بھیج دو. اگر وہ تکا لگ گیا وہ گھر چلے گئے, قانون کو مان لیا لوگوں نے کہ ہاں جی جج صاحب نے کہہ دیا ہے یہ بالکل قانون اور انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے, پرویز الہی صاحب کو گھر چھوڑ دے تو پھر بات بن جائے گی. لیکن وہ تکا چلا نہیں, کیونکہ یہ معاملہ انصاف قانون کا تو ہے ہی نہیں. نہ انصاف اور قانون کے تحت چودھری پرویز الہی چلے, نہ عمران خان چلے, نہ ان کی حکومت انصاف اور قانون کے مطابق آئین کے مطابق چل رہی تھی. تو جنہوں نے خود کو آئین قانون اور انصاف کے راستے پہ نہیں چلایا تو ان کے ساتھ آئین قانون اور انصاف کے مطابق کیسے سلوک ہو سکتا ہے. تو پھر جو انہوں نے کیا ہے, جو بویا ہے وہ تو کاٹ رہا ہے. یعنی پرویز الہی صاحب کو جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا وہ آئین کی کون سی دفعہ تھی جس کے تحت انہوں نے وہ جو خام خیال بینچ بیٹھا اور اس نے کہا نہیں جی پارلیمانی لیڈر جو ہے, پارٹی لیڈر کچھ نہیں ہوتا, پارلیمانی لیڈر سب کچھ ہوتا ہے, اور اٹھا کے حکومت پنجاب کی باہر پھینکی اور پرویز الہی کے سر پہ تاج سجا دیا. تو جب آپ نے خود آئین قانون انصاف کی پاسداری نہیں کی تو پھر آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے. پھر یہی ہونا نا, پھر تو مائٹ از رائٹ یا مائی وے از ہائی وے. تو اب یہی ہے, جس کا ڈنڈا اس کی بھینس, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو جن کے ہاتھ میں اس وقت لاٹھی ہے بھینس انہوں نے ہی ہانکنی ہے. علوی صاحب نے ایک تو وینچر یہ کر لیا, اب دوسری ان کے ذہن میں اور شرارت آ گئی اور انہوں نے سوچا نومبر میں الیکشن کرا دیتے ہیں. آئین قانون سب انہوں نے مشورے کر لیے, ان کے پاس جو جج ہے ریٹائرڈ جج
انہوں نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ جناب آپ کے پاس رائٹ ہے، آئین تو کہتا ہے کہ صدر تاریخ دے سکتا ہے، باقی کوئی نہیں دے سکتا۔ وزارت قانون نے سے رائے مانگی گئی، انہوں نے کہا جناب آپ نہیں کہہ سکتا، آپ نہیں ڈیٹس دے سکتے، ڈیٹ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اور لوگوں نے سے پوچھا تو جو حکومت اور جو اس وقت سیٹ اپ ہے اس نے واضح طور پہ کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ڈیٹ دینا، جب وہ ڈیٹ دیں گے تو الیکشن کرا دیں گے۔ لیکن علوی صاحب نے وہ کہتے ہیں چورل پوائنٹ نکالی، ٹرائی ماری انہوں نے، اور وہ پکڑے گئے، پہنچ گئے۔ پھر جو ذرائع ہے وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس سے دونوں پہنچ گئے ایوان صدر میں، اور پھر ایوان صدر کے چوتھے فلور پہ گئے اور سنا ہے کہ وہاں جو تمام سٹاف تھا صدر کے، پرنسپل سیکٹری، دوسرے سیکٹری، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ، ملٹری سیکٹری، ان سب کو جو بھی صدر سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ پورا فلور خالی کرا لیا گیا، اور پورا فلور جو ہے وہ ان لوگوں کے قبضہ قدرت میں آ گیا جن کے قبضہ قدرت میں آج کل پاکستان کے تمام معاملات ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے عارف علوی صاحب سے ملاقات کی گئی اور تینوں بڑوں کی ملاقات جاری رہی۔ اس کے بارے میں بھی خیر ابھی آفیشیل کوئی اطلاع نہیں کہ واقعی یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن چونکہ بہت سے صحافی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ صحافی بڑے کریڈیبل ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی اتنی ہے کہ وہ ان خبروں کو چھان پٹک کے بعد، تصدیق کے بعد سامنے لا سکتے ہیں۔ تو اب یہ اطلاعات ہے کہ انہوں نے ملاقات کی، اور پھر ملاقات کے بارے میں یہ سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں کہ کیا بات ہوئی ہوگی، اور پھر یہ جو اب میں اور آپ جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے اور علوی صاحب تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، وہ اب میرا خیال ہے کہ ڈیفیوز ہو گیا۔ اب ایوان صدر کی جانب سے فی الحال اس بات کا امکان تو نہیں کہ وہ ڈیٹ دے دے اور کوئی کرائسس پیدا کر دے اور پاکستان کو کے لیے جگ ہسائی کا سامان پیدا کرے۔ لیکن اس ملاقات کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی جو مدت ہے وہ کم کر دی۔ 14 دسمبر کی بجائے انہوں نے کہا ہم 30 نومبر تک کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو ایوان صدر میں بیٹھ کے محترم قابل احترام ڈینٹس صاحب جو سازش کر رہے تھے، وہ سازش ناکام ہو گئی ہے، اور قیدی نمبر 804 ہونڈی آندہ بار وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ان کے جو بڑے قریبی دوست ہیں وہ پوری ٹکریں مار رہے ہیں۔ تو یہ پیغام جو کل ایوان صدر کے اندر سے سامنے آیا اس ملاقات کے نتیجے میں، تو پھر یہ جو اس کے اثرات ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے، یہ پھر ادھر بھی پہنچی ہوگی جو وہ اس بات کے لیے تل بیٹھے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح ریلیف دیا جائے، اور جانے سے پہلے کچھ ایسے فیصلے کر کے جائے کہ ساڑی بلے بلے ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے ایک ملاقات ان سے بھی بنتی ہے، اور شاید ملاقات ہو بھی گئی ہو یا ہونے والی ہو، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر کوئی ایسا فیصلہ کرنے کی کوئی ارادہ ظاہر کر دے تو ملاقات ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو میں نے پچھلے ولاگ میں ایک ٹائٹل دیا تھا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں کافی ہیں۔ تو میرا خیال ہے جو اہل عقل ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ہواؤں کا رخ جو ہے وہ عمران خان اینڈ کمپنی کے حق میں نہیں ہے۔ وہ جتنے مرضی جو ہے وہ ٹپوسیاں مار لیں، جتنے مرضی وہ لمبی لمبی چھوڑ لیں کہ جنرل صاحب مان گئے ہیں، اور ایک شہزادہ سعودی عرب سے آ رہا ہے، اور اب فلانے ملک نے ان کی کر دی ہے، اور اب مخالفین میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور اب فوج کے اندر بغاوت ہو رہی ہے، وہ جتنی مرضی، سارا پروپیگنڈا، وہ اس جھوٹ کے سہارے انہوں نے اپنی اس وقت کمپینیں چلائی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ساری وہ ببل ہیں، یعنی یہ ساری افواہیں ہیں، کیا سرائیاں ہیں، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ جو حقائق ہیں اس وقت زمینی حقائق، اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی اچھی بات ہو رہی ہوتی اور ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہوتا، ان کو کوئی NRO مل رہا ہوتا، ان کے حق میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہوتا، تو میں آپ کو بتا دیتا۔ ہمیں کچھ پانے کی ضرورت نہیں کہ عمران خان کے حالات اچھے ہو رہے ہیں یا ان کو دیکھیں۔ عمران خان کو جیل میں VIP سہولیات مل گئیں، وہ حکومت کے اوپر پریشر تھا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا عمران خان کے اوپر۔ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے جس کو اردو بھی نہیں آتی اور عربی بھی پڑھنا نہیں آتی، یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے جو مدینہ کی باتیں کرتا تھا اور ریاست مدینہ بنانے چلا تھا، تو اس کو کم از کم جیل میں تو جیل کی کال کوٹڑی میں تو نہ ڈالیں۔ تاثر یہ دیا گیا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا کہ کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا، تو ابھی ان کو کال کوٹڑی میں نہیں ڈالا گیا۔ ویسے تو یہ اپنی جگہ عبرت کا مقام ہے کہ ایک کہاں امت مسلمہ کا لیڈر اور پاکستان کا اتنا بڑا طاقتور قسم کا وزیر اعظم، جس کے ساتھ فوج بھی کھڑی، جس کا عدلیہ بھی کھڑی، جس کی اپوزیشن بھی جو ہے وہ کھوٹے لینے لگی،
اور وہ شخص آج جو ہے وہ ایک چھوٹے سے 10x11 کے کمرے میں قید ہے، اور اب اس کے ساتھ ان کے ایک درینہ رفیق ان کی محبت میں اٹک جیل پہنچا دیے گئے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی، اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ آپ کو اعداد و شمار بتائیں گے جو ادارہ شماریات جاری کرتا ہے، ہر ہفتے ماہانہ بھی جاری کرتا ہے۔ تو یہ بتایا ادارہ شماریات نے کہ اس مہینے یعنی اگست کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 27.38% رہی، اور پچھلے مہینے یعنی جولائی میں یہ شرح کم تھی اس سے۔ اگست میں یہ پچھلے مہینے سے 1.72% زائد ہو گئی ہے، اور باقی تو اس کے اندر ساری چیزیں کہ کون کون سی چیزیں مہنگی ہوئی، کھانے پینے کی کون سی چیزیں مہنگی اور کون سی کم ہوئی۔ زیادہ تر چیزیں مہنگی ہوئی ہے، سستی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اور اس میں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ جو باقی کی چیزوں میں مہنگائی ہوئی ہے نا، جیسے ٹرانسپورٹ، مکانوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں، تو اس طرح کی اور کافی چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ اور سالانہ اگر آپ دیکھیں کہ پورے سال میں کیا ہوا ہے، تو سالانہ بنیادوں پر گندم 64%، آلو 60%، اور گیس چارجز میں 62% اضافہ ہوا ہے، گھریلو سامان 40%، گاڑیوں کے آلات 4.6%، تعمیراتی سامان 26.5%، اور بجلی کے چارجز میں 8.24% اضافہ ہوا ہے۔ اور چینی تو ابھی قابو نہیں آ رہی، اور چینی کی ڈبل سینچری ہونے جا رہی ہے۔ جیسے پیٹرول اور ڈالر جو ہے وہ ٹرپل سینچری کر گیا، اور چینی ڈبل سینچری کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر اس کو دیکھتے دیکھتے پیچھے پیچھے آٹا بھی چل رہا ہے، اور وہ بھی ڈبل سینچری کراس کر جائے گا۔ اس وقت حال یہ کہ غربت سے جو اوپر ایک دو لیول ہوتے ہیں نا، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر کلاس، وہ سارے ایک ہی کلاس میں چلے گئے ہیں، اور سارے ہی رو رہے ہیں۔ جس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے وہ بھی بل دینے سے معذوری کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کی حالات ہے، تو اسی وجہ سے آج ملک میں ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہڑتال کتنی کامیاب رہتی ہے، اور اس پہ لوگ کیا رسپونڈ کرتے ہیں۔ اور نہ بھی ہو تو یہ میسج تو اکراس دا بورڈ چلا گیا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ خوش نہیں ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، چاہے وہ نگران ہی ہے، وہ ان کو کچھ ریلیف دے اور اس کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ راستہ آسان سے ہے کہ بجلی کے بلوں کو جو اس وقت 2 گنا 3 گنا لوگوں کو آئے ہیں، تو ان کو ایک ساتھ میں وصول کرنے کی کوئی ترکیب نکالی جائے۔ سردیوں میں بل کم آتے ہیں تو لوگ چلیں 2-2 3 ہزار ہر مہینے اگر پے کریں گے تو ان کا یہ جو ہیویسٹ بل ہے یہ ویو آف ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے IMF کا جب ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا، اور نیا ایگریمنٹ جو ہے وہ نئی آنے والی حکومت نے کرنا ہے، تو پھر وہ اس کو یہ سوچنا پڑے گا نئی آنے والی حکومت کو کہ وہ عوام کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے بیٹرمنٹ ہو جائے گی، اور جن لوگوں کو وزارت مل گئی ہے، تحفے میں ملی یا کسی خدمت کے صلے میں ملی، ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی حلال کر کے کھائیں، اور کم از کم عوام کے سوالوں کا جواب دیں اور ان کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد بہت خیال رکھیں۔